लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। हुआ यूं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक सफ़र में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा ये थी कि जब भी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र में तशरीफ़ ले जाते तो उम्महातुल मोमिनीन के नाम से क़ुरा डाला जाता और जिस उम्मुल मोमिनीन के नाम का क़ुरा निकलता तो उन्हीं को फिर सफ़र में साथ ले जाया जाता। ग़ज़वा बनु मुस्तलक एक ग़ज़वा है, उसमें आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब तशरीफ़ ले जा रहे थे तो उसमें उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को हुज़ूर ने क़ुरानदाज़ी में जब आपका नाम निकला तो आपको साथ लिया और जब उस ग़ज़वा से आप वापस लौट रहे थे फ़ातिह की हैसियत से बहुत खुशी खुशी पूरा काफ़िला लौट रहा था तो यूँ हुआ कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तैयबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का हार गुम हो गया। अब वो हार का गुम होना था कि उम्मुल मोमिनीन को उस हार से बड़ी दिलचस्पी और बड़ी मोहब्बत थी। और यूँ हुआ कि वो जो हार आपका गुम हुआ तो लोगों ने उसको ढूंढा, तलाश किया, वो हार नहीं मिला, बल्कि उसमें ताख़ीर भी हुई और ताख़ीर हुई तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जो है वो तकलीफ़ भी महसूस फरमाई और सहाबा किराम को भी तकलीफ़ हुई कि नमाज का वक्त आ गया उसमें और फिर जो है वो पानी नहीं था, पानी नहीं मिला, लोग परेशान हुए तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर तयम्मुम की आयत भी नाजिल फरमाई। ये जो तयम्मुम का हुक्म है ये भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सदक़े में अल्हम्दुलिल्लाह ये क़यामत तक की उम्मत और ये उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत है कि पानी ना मिले तो तयम्मुम किया जाए। उसके अहकामात आप बार शरीयत, कानून शरीयत, निज़ाम शरीयत में आप देख सकते हैं, आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो फिर यूँ हुआ कि उम्मुल मोमिनीन जो है जब हार आपका नहीं मिला तो और आपको ऐसा लगा कि अब काफ़िला जो है वो चल पड़ेगा तो आप जो है वो किसी को इत्तला किए बगैर खुद ढूंढने के लिए नीचे उतरी। और हुआ यूँ कि बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आप नीचे उतरी और आपने हार को तलाश करना चाहा, लेकिन हौदज के अंदर जो ऊँट पर वो रखा होता था हौदज, उसके अंदर ऐसा लगा शुतरबानों को, जो लोग ऊँट जिनको ऊँटों पर मुकर्रर किया गया था कि उम्मुल मोमिनीन अंदर तशरीफ़ फरमाए, उन्होंने ऊँट उठाया और ऊँट उठाने के बाद वो सफ़र में काफ़िले में शामिल हो गए, चल दिए। उम्मुल मोमिनीन जब आई तो देखा कि वो आपको हार तो मिल गया लेकिन काफ़िला जा चुका था। आप परेशान हो गई और जब परेशान हुई तो आपने सोचा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा है कि जो आका अलैहिस्सलाम नमाज़ों के लिए रुकते हैं, किसी काम खाने वगैरह के लिए, आराम के लिए भी रुकते हैं, तो जब मुझे काफ़िले में मैं मौजूद न पाएंगे तो आका अलैहिस्सलाम किसी न किसी को भेजेंगे और फिर मैं उनके साथ वापस चली जाऊंगी। तो वहीं पर जो है वो चादर अपने बदन पे डाल करके बैठ गई। जंगल का माहौल था, आँख में आंसू थे, परेशान भी थी, रो भी रही थी। ऐसे में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक कोई ना कोई नुमाइंदा होता था जो काफ़िले के पीछे दूर चलता था। उसकी हिकमत ये थी कि काफ़िले में जो गिरी पड़ी चीज़ होगी वो उठा करके लाएगा। उस दिन हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है वो इस काम पे मुकर्रर किया गया था और हज़रत सफ़वान जब आए और उम्मुल मोमिनीन को बैठे देखा तो चूँकि पर्दे के हुक्म के नुज़ूल से पहले वो उम्मुल मोमिनीन को देख चुके थे तो पहचान लिया। उन्होंने ज़ोर से इन्ना लिल्लाह पढ़ी। जब इन्ना लिल्लाह ज़ोर से पढ़ी तो उम्मुल मोमिनीन ने जो है वो उनकी आवाज़ को पहचान लिया और आप जो है आपने जो वो चादर खींची और उसके बाद उन्होंने ऊँट बिठाया और जब ऊँट बिठाया तो वो ऊँट पर बैठी और बैठने के बाद फिर हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला उनको ले करके चले। अक्सर ऐसा होता था कि मुनाफिकीन भी जो है वो इस्लामी लश्कर के साथ हो जाते थे। उनका तरीक़ाकार ये था कि फ़तह होती थी तो गनीमत में हिस्सा मिल जाएगा और वरना फिर वो तो राधे रास्ते से छोड़कर भी निकल जाते थे। मुनाफिकीन हमेशा इस तरह से लगे रहते थे कि जो इस्लाम को फ़रोग़ मिल रहा है, पैगम्बर इस्लाम की मकबूलियत बढ़ रही है, तो कोई ना कोई मौके की वो तलाश में रहते थे कि कोई मौका मिले
اور صحابہ کو بدظن کرے، بدگمان کرے، اس طریقے کے سارے معاملات تھے۔ جب قافلے میں دور سے حضرت صفوان کو دیکھا گیا کہ وہ اونٹ کی مہار پکڑ کر اور اونٹ کی رسی پکڑ کر لا رہے، اور ایک بی بی صاحبہ جو ہے وہ چادر وجود پہ ڈالے ہوئے ہیں، تو لوگ ادھر متوجہ ہوئے، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو عبداللہ جو تھا رئیس المنافقین، عبداللہ ابن ابی، وہ بدبخت اور اس کے گروپ کے لوگوں کو موقع مل گیا، اور ان بدبختوں نے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے انسان ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی ویسے ہی سمجھتا ہے، تو ابن ابی کا جو گروپ تھا منافقین کا، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بیماری پیدا کی ہے۔ یہ دلوں کی بیماری بڑی خطرناک، دل کی بیماری ہو تو بھی آدمی کی جان جاتی ہے، اور دل میں بیماری ہو تو ایمان چلا جاتا ہے۔ اللہ دل کی بیماری سے ہی بچائے اور دل میں بیماری سے ہی بچائے۔ دل کی بیماری بھی خطرناک ہے، لیکن اس سے زیادہ دل میں بیماری خطرناک ہے، اور یہ منافقین کو دل میں بیماری تھی، بڑی خطرناک بیماری ہے۔ حسد، جلن، بغض، کینہ، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ تو انہوں نے حسد کی وجہ سے، چونکہ اس سے پہنچنی تھی حضور علیہ السلام کو انڈائریکٹ اذیت، تو انہوں نے ایک ایسی بات اس بی بی صاحبہ پر لگا دی جس کو زبان سے کہنے کی ہمت نہیں، یعنی کہ معاذ اللہ بدکاری کا الزام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر لگا دیا۔ اب یہ گندا الزام جب لگا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی اذیت پہنچی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ام المومنین کی طرف سے جو ہے وہ، چونکہ آپ تو جانتے تھے یہ بیوی پاک دامن ہے اور جو ہے وہ بے گناہ ہے، لیکن اتنی اذیت پہنچی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے گفتگو کرنا کم کر دیا، اور پھر یہ اتنا انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ اس پروپیگنڈے کا شکار بعض مسلمان بھی ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ اکبر حضرت حسان بن ثابت جیسے صحابہ جو ہے وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اور بھی لوگ۔ پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے ایک مشاورت منعقد کی، پوچھا، صدیق اکبر سے تو پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، چونکہ سیدنا صدیق اکبر والد تھے ان کے۔ سرکار نے پوچھا حضرت عمر فاروق سے، عمر یہ بتاؤ کہ یہ منافقین جو یہ پروپیگنڈا اور ہنگامہ کر رہے ہیں، اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فاروق اعظم نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرماتے ہیں آقا ایک مرتبہ آپ کی نالین شریف میں جو کا خون لگ گیا تھا، اتنا مختصر سا جو کا خون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیری نالین میں جو کا خون لگا ہے، تو جس نالین میں جو کا خون لگا ہو وہ نالین پیارے تیرے پیر میں ہم دیکھنا نہیں چاہتے، اتار دے آپ یہ نالین۔ یا رسول اللہ اگر جو کا خون اتنا سا لگ جائے تو وہ نالین قدرت آپ کے پیروں میں دیکھنا پسند نہیں کرتی، اور کہتے کہ محبوب اتار دے۔ اگر اس عورت پر گندگی لگی ہوتی تو قدرت کہہ دیتی طلاق دے دے۔ جو خون آلود نالین آپ کے قدموں میں نہ دیکھے کہ محبوب ہم اسے نہیں دیکھتے، ہمیں پسند نہیں ہے کہ نالین کے اندر آپ کے خون لگ جائے اور آپ اسے پہنے رہیں، تو اللہ کا تو حکم اب تک آ جاتا کہ یار آپ جو وہ طلاق دے دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پسند کرتا، جبکہ آپ کا نکاح اس بی بی کے ساتھ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ پھر سرکار نے حضرت مولا مشکل کشا سے پوچھا علی تم کیا کہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ اتنا دکھی ہونے کی ضرورت نہیں، آپ تحقیق کریں، معلوم کریں، بات سامنے آ جائے گی، اور اگر کوئی معاملے میں کوئی کمی ہوتی ہے تو آپ تکلیف میں نہ پڑیں، آپ طلاق دے دیں، اگر کوئی غلط بات آپ کو معلوم پڑتی تو آپ طلاق دے دیں، لیکن پہلے آپ تحقیق فرما لیں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ گھر میں کنیز تو ہر وقت رہتی ہے، معلوم کریں اس سے کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ ان کی جو کنیز تھی ام المومنین کی، اس کو بلایا گیا، سیدنا مولا علی نے کہا سچ بتا معاملہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں تو اس بی بی کے بارے میں کوئی عیب اور برائی جانتی نہیں، البتہ اس میں ایک کمی ہے، بس میں اس کی ایک ہی کمی جانتی ہوں، اس کے سوا مجھے کوئی کمی اس کی نہیں پتہ ہے۔ پوچھا کون سی کمی؟ تو کہا کہ اس میں یوں بچپنے کی ادائیں ہیں کہ وہ آٹا گون کر کے سو جاتی ہیں روٹی پکانے سے پہلے، اور پھر بکری آ کر کے اس کا آٹا کھا جاتی ہے، اس سے زیادہ میں اس کی کوئی کمی نہیں جانتی۔ اور آقا علیہ السلام نے بھی صحابہ سے فرمایا کہ میں اپنے اہل و عیال کے معاملے میں خیر کے سوا کچھ اور نہیں جانتا۔
لیکن یہ سارا جو معاملہ تھا الزامات کا، ہنگامہ آرائی کا، یہ سب جو ہے وہ باری بار چل رہا تھا. گھر میں اس کی کوئی بھنک بھی یعنی کہ نہیں تھی کہ ام المومنین کو اس کا پتہ نہیں تھا. مگر چونکہ اس سفر سے وہ آئی اور ہو گئی بیمار. جب بیمار ہو گئی تو ایک دن وہ اپنی یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خالہ زاد ایک بہن تھی ام مستح، ان کے ساتھ وہ جو ہے وہ تشریف لے گئی رفع حاجت کے لیے. تو جیسے ہی ام مستح کے ساتھ گئی اور اس کا پیر پھسلا تو ام مستح کی زبان سے نکلا اللہ مستح کو ہلاک کرے، تباہ کرے اس کو. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا وہ بدری صحابی ہے مستح، تم ان کی ہلاکت کی دعا کر رہی ہو جبکہ تم ان کی ماں ہو. تو حضرت ام مستح نے کہا تمہیں پتہ نہیں وہ تمہارے بارے میں کیا بولتا پھر رہا ہے؟ تو کہا کہ کیا بول رہا ہے؟ تو سارا قصہ انہوں نے حضرت ام مستح نے بتایا. تب حضرت عائشہ صدیقہ کو پتہ چلا کہ مجھے تو خبر ہی نہیں ہے اور یہ سب الزام تراشیاں اور یہ سارے معاملات ہیں. رات دن اس کے بعد رونا رونا رونا. ام المومنین فرماتی ہیں کہ مجھے تو کچھ خبر ہی نہیں تھی، البتہ مجھے یہ ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ ہر بیماری میں حضور کی جو توجہ میری طرف ہوا کرتی تھی اس میں کچھ کمی آئی ہے. بس رات دن روتی تھی. ایک دن سرکار سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں، میں بہت بیمار ہوں. کچھ کہا نہیں حضور سے بھی، میں بہت بیمار ہوں، میں جانا چاہتی ہوں اپنی امی کے یہاں. چلی گئی اپنے والد سیدنا صدیق اکبر کے گھر اور پھر روتی تھی. صدیق اکبر بھی روتے تھے، حضرت آپ کی والدہ ام رومان بھی روتی تھی اور پورے گھر میں ایک عجیب سا ماحول تھا. جان سکتے ہیں کہ کسی پاک دامن پر اتنے بڑے گناہ کا الزام لگنا یہ موت سے بھی خطرناک ہوتا ہے. موت آسان ہوتی ہے لیکن کسی گھناؤنا الزام کسی پاک دامن کے لیے بڑا دکھ کا سبب ہوتا ہے. تو وہ بس روتے ہی تھے. ام المومنین جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر سے کہتی تھی کہ ابا جان آپ بات کریں نا حضور سے. سیدنا صدیق اکبر کہتے تھے نہیں بیٹی وہ میرے آقا ہے، میں کیسے بات کروں. اور پھر والدہ سے کہتی کہ آپ بات کریں تو وہ کہتی کہ نہیں میں بھی بات نہیں کر سکتی. پھر ایسا ہوا کہ ایک دن اللہ کے رسول تشریف لائے. خود ہی ام المومنین خود ہی راوی ہیں، روایت کرتی کیونکہ آپ سے کئی احادیث تقریباً کم و بیش 2200 حدیثیں آپ سے مروی ہیں ام المومنین سے. اتنی روایتیں کسی عورت کی نہیں ہیں، کسی خاتون کی نہیں جتنی ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کی ہے. صدیق اکبر کے گھر میں حضور تشریف لائے. ام المومنین تو اتنی بیمار اور اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اٹھنے کی بھی طاقت نہ تھی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام آئے تو فرمایا کہ عائشہ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے کہا، حضور سے بھی بلکہ مخاطب میں اپنے والد کی طرف ہوئی اور کہا کہ جس معاملے میں میں بے قصور ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ میں بے قصور ہوں لوگ نہیں مانیں گے، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں قصوروار ہوں جبکہ میں نے قصور نہیں کیا تو میں ایک گناہ کو زبردستی اپنے سر کیوں اوڑوں. میں یہ کہوں کہ بے گناہ ہو تو لوگ مانیں گے نہیں، اور میں اپنے آپ کو گنہگار کیوں کہوں جبکہ میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں. ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں یہ کہہ کر اتنا روئی اور پھر میں نے فوراً یہ کہا کہ اب میں اپنی فریاد کسی اور سے نہیں کرتی، میں اپنی فریاد صرف اپنے اللہ سے کرتی ہوں. اور میں اس بے کسی کے موقع پر میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، کہ بس صبر اس وقت بہتر ہے اور اس معاملے کا تصفیہ میرا اللہ فرمائے گا. اور یہ کہہ کر میں حضور اکرم اور اپنے والد اور اپنی ماں کی طرف پیٹ کر کے کروٹ بدل کر لیٹ گئی، رو رہی تھی. ایسے میں مجھے محسوس ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار نازل ہوئے، وحی کے آثار دکھائی دیے. اور جب حضور اکرم پر وحی کی کیفیت نازل ہوتی تھی تو وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پسینے کے جو قطرے موتی کی طرح ٹپکتے تھے. اور ام المومنین کہتی ہے مجھے یہ یقین تھا کہ میرا اللہ اپنے محبوب کو ضرور بتائے گا کہ میں پاک دامن ہوں. تو بس جیسے ہی وحی کے آثار ختم ہوئے سرکار نے فرمایا عائشہ مبارک ہو کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طہارت قرآن میں نازل فرما دی۔ اور پھر میرے والد اور میری والدہ نے کہا کہ عائشہ اٹھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو کہ تو ام المومنین اس وقت تو اپنے اللہ پہ ناز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آج تو میں اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، آج میں کس کا شکر ادا کروں؟ اور پھر ام المومنین زندگی بھر فرماتی رہی کہ میں یہ بالکل مجھے یہ یقین تھا کہ میرا اللہ جو ہے وہ میری طہارت اپنے محبوب کو بتائے گا اور بیان فرمائے گا، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا، میں نے سوچا تھا کہ وہی تو آئے گی، لیکن یہ گمان نہیں تھا کہ میری طہارت قرآن میں نازل ہوگی، کیونکہ وحی کی تو دو قسمیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، تو اور بھی وحی آتی ہے لیکن جو قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن ام المومنین کی طہارت اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی، اور سورہ نور کی جو سورہ نور ہے اس کی 10 آیتیں ام المومنین کی تائید اور ان کی طہارت میں نازل کی گئی، اور قیامت تک میرے نبی کی اس زوجہ مطہرہ کی طہارت محرابوں کے اندر حفاظ قرآن تراویح کی شکل میں کبھی نمازوں کے اندر ان کی منقبت کو سناتے رہیں گے۔ اور کس انداز سے طہارت بیان کی گئی ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ تو ام المومنین کے بارے میں کبھی غلط تصور نہیں کر سکتا۔ قرآن نے جو طہارت کا انداز بیان کیا سورہ نور میں فرمایا ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، اور پاک دامن عورتوں کے لیے پاک دامن مرد ہیں اور پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں ہیں۔ اب پتہ چلا کہ اگر معاذ اللہ ام المومنین کے بارے میں کچھ کسی کے ذہن میں خبط ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شوہر جتنا پاک دامن ہوگا بیوی بھی اتنی پاک دامن ہوگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ام المومنین، تو وہاں جو طہارت اور پاکیزگی کا تصور ہے وہ تصور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے اور تمام ازواج مطہرات کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب اگر آپ بیوی کو معاذ اللہ آپ تان کرتے ہیں تو یہ تان انڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پاکوں کے لیے پاک ہے اور ناپاکوں کے لیے ناپاک ہے۔ تو جس رسول کی پاکی کا یہ عالم ہے کہ قربان جائیں کہ وہ زمین پہ پیر رکھیں تو قیامت تک کہ وہ زمین جو ہے وہ سجدہ گاہ بن جاتی ہے، مسجد بن جاتی ہے، ان کی پاکی کا حال یہ ہے۔ مدینے کی زمین پہ پیر رکھیں تو مدینہ حرم بن جاتا ہے، ان کی پاکی کا یہ حال ہے۔ تو اور پھر قرآن نے صرف اتنا بیان نہیں کیا، پھر واضح کر دیا، پہلے تو یہ بیان کر دیا، پھر واضح یہ مبرہ ہیں ان تہمتوں سے جو وہ لگاتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاکی اور طہارت بیان فرمائی۔ یہ شان حضور کی ازواج میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے، حالانکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس میں تمام ازواج مطہرات اور اہل بیت شامل ہے، لیکن یہ جو سورہ نور کی آیتیں میرے امام فرماتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا،